नाज़रीन किराम, आखिरकार इमरान खान ने आज एहतजाजी तहरीक के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है कि किस तारीख को पूरे पाकिस्तान के अंदर यह एहतजाजी तहरीक अपनी पीक के ऊपर होगी। और इमरान खान ने अपनी पार्टी को वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी हैं कि यह एहतजाजी तहरीक किस नौयत की होगी और किस तरीके से चलाई जाएगी। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि वापसी का किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। अगर पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, जो इमरान खान के बयानिए का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप लोग साइड पर हो जाएं। जो लोग एहतजाज नहीं कर सकते वो बाहर निकल जाएं, वरना इमरान खान खुद उनको पार्टी से निकालेंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर है इमरान खान के बेटों के हवाले से। इमरान खान के बेटों ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान आएंगे और इस एहतजाजी तहरीक के अंदर हिस्सा लेंगे। अब जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, क्या उनको इमरान खान के साथ मुलाकात करने दी जाएगी या नहीं करने दी जाएगी, और हुकूमत क्या करेगी, ये सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा आज एक अजीबोगरीब किस्म का फैसला आया है। तैयारियां हो रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग बोलते हैं, हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, उनकी आवाजों को बंद किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने की तैयारियां हो रही हैं। किस किस का यूट्यूब चैनल है, क्या वो बंद होगा, और बंद होने से क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि आज इमरान खान की बहनों ने इमरान खान के साथ मुलाकात की है, और इतलात है कि आज ये मुलाकात लंबी हुई है, तकरीबन 40 मिनट तक यह मुलाकात जारी रही है। और इमरान खान ने आज अपनी पार्टी को यह हदायत जारी कर दी है कि आप लोग एहतजाजी तहरीक शुरू कर दें, और 5 अगस्त को यह तहरीक पाकिस्तान के अंदर अपनी पी के ऊपर होनी चाहिए। अब इस चीज को जरा गौर से समझिएगा। 5 अगस्त को इमरान खान को कैद के अंदर 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाएं कि तुक्के लगाए गए थे कि इमरान खान 1 हफ्ता भी जेल नहीं काट सकेंगे, और 5 अगस्त को इमरान खान को 2 साल हो जाएंगे कैद के अंदर। तो इमरान खान ने अपनी पार्टी को वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि 5 अगस्त को यह तहरीक अपनी पीक के ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि तहरीक 5 अगस्त से पहले शुरू हो जाएगी। तो इमरान खान ने अपनी पार्टी को तकरीबन 27 दिन दिए हैं कि इन 27 दिनों के अंदर आपने मोमेंटम बनाना है, आपने काम करना है, आपने सारी की सारी वर्किंग करनी है कि किस तरीके से एहतजाज करना है। प्लान इमरान खान को बता दिया गया है, और वो प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बनाया है, और इमरान खान की फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया गया है, और इमरान खान की फैमिली उस प्लान से मुत्तफिक भी है। लेकिन उस प्लान की एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी, लोगों को किस तरीके से निकाला जाएगा, क्या शहरों को बंद किया जाएगा, जिलों को बंद किया जाएगा, या कौंसिल लेवल के ऊपर एहतजाज होगा, यह उस वक्त पता चलेगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एक जामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और यह बताएगी कि हम किस तरीके से इस तहरीक को आगे लेकर जा रहे हैं। इमरान खान के बेटों के हवाले से जो खबर है वो भी आपके सामने रख दूं, लेकिन इमरान खान ने एक और बात की है। इमरान खान ने कहा जी अब हर सूरत सिर्फ और सिर्फ तहरीक ही चलेगी, किसी भी सूरत किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये इमरान खान ने बता दिया। और इमरान खान के बेटों ने यह फैसला किया है कि वो पाकिस्तान आएंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये जो एहतजाजी तहरीक शुरू होने के लिए जा रही है इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन पहले वो जाएंगे अमेरिका, और अमेरिका जाकर वहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां किस तरीके से हो रही हैं। वो बताएंगे कि इमरान खान को 2 साल से किन मुकदमात में जेल के अंदर कैद रखा हुआ है। तो शाखाना के बारे में डेफिनेटली वो बताएंगे कि निचली अदालत ने सजा दी, जेल के अंदर एक बंद कमरे में अदालत लगी, वहां से सजा हुई और ऊपर आकर किसी किस्म का कोई सबूत नहीं था। साइफर में भी इसी तरीके से हुआ, और उसके अलावा जो दूसरा केस था इद्दत केस, जो पाकिस्तान की तारीख का शर्मनाक केस था, उस केस के अंदर भी यही हुआ कि इमरान खान को अंदर सजाएं दी गई और बाहर किसी किस्म का कोई सबूत नहीं था। जो अलकादर केस है उसमें भी यही हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर वो दरखास्तें नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। और वहां पर भी इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से दरखास्त दे दी गई है कि हमारी समाअत जल्द मुकर्रर की जाए। नैब जो है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है ताकि इमरान खान को एक लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखा जा सके। अब इमरान खान के बेटों के हवाले से बात करते हैं कि इमरान खान के बेटे जब पाकिस्तान आएंगे तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, ये हुकूमत किस तरीके से रिएक्ट करेगी। पहले मैं इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम खान, उन्होंने एक ट्वीट किया इंतहाई अहम, वो आपके सामने रखता हूं। कासिम खान ने कहा कि मेरे वालिद साबिक वजीर आजम इमरान खान जेल के अंदर 700 दिनों से ज्यादा कैद काट चुके हैं, उन्हें अपने वकला तक रसाई नहीं दी जा रही, अहले खाना से मुलाकात की इजाजत नहीं है, हम बच्चों से मुकम्मल तौर पर कट चुके हैं और जाती मुआलिज तक को मुलाकात से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह इंसाफ नहीं बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा है कि एक शख्स को तनहा कर दिया जाए और तोड़ा जाए जिसने हमेशा कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद की। यह इमरान खान के बेटे कासिम खान ने ट्वीट किया है। इससे कबल भी वो एक इंटरव्यू दे चुके हैं, वो इंटरव्यू पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। अब अगर इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान ये अगर पाकिस्तान आते हैं और आकर इस तहरीक को लीड करते हैं
صرف شامل ہوتے ہیں ان کا پاکستان آنا ہی عالمی میڈیا میں ایک بہت بڑی خبر ہوگی. اور وہ اگر اڈیالہ جیل جاتے ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے عدالت میں جائیں گے, عدالت اجازت دے دے گی, عدالت بیٹوں کو باپ سے ملنے کے لیے روک نہیں سکتی, عدالت اجازت دے دے گی. لیکن اگلا پوائنٹ جو اہم ہوتا ہے وہ اڈیالہ جیل والا ہوتا ہے کہ اندر جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. اگر تو ملاقات ہو جائے گی تو ٹھیک ہے, پھر بھی یہ خبر ہوگی. اور اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی, روکا جاتا ہے عمران خان کے بیٹوں کو کہ آپ اپنے والد سے نہیں مل سکتے, تو پھر بھی عالمی میڈیا کے اندر ایک کوہرام برپا ہوگا کہ عمران خان کے بیٹے جو برطانیہ کے شہری وہاں پر رہتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ, ان کے والد پاکستان کے اندر 2 سال سے قید میں ہیں, وہ ملاقات کے لیے پہنچے ہیں اور ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. اور اگر عمران خان کے بیٹے احتجاجی تحریک میں شرکت کرتے ہیں, شریک ہوتے ہیں, اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر بھی عالمی میڈیا کے اندر ایک بہت بڑی خبر ہوگی. اور یہ کام حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ باہر سے برٹش نیشنل لوگ آئیں اور آپ ان کو گرفتار کر لیں کہ جی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, یہاں پر 4 بندے اکٹھے نہیں ہوں گے, لہٰذا ہم نے اس لیے ان کو گرفتار کر لیا ہے. عمران خان نے ایک اور بات بھی واضح طور پر کہی ہے, انہوں نے کہا جی جو لوگ میرے بیانیے کا وزن برداشت نہیں کر سکتے وہ سائڈ پر ہو جائیں, ورنہ میں خود ان کو پارٹی سے نکال دوں گا. اور عمران خان اگر ایک دفعہ کسی کو اپنی پارٹی سے نکالیں گے تو یاد رہے نہ صرف اس کی بلکہ اس کی آنے والے نسلوں کی سیاست بھی پاکستان کے اندر صفر ہو جائے گی. مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, پرویز خٹک, محمود خان, جہانگیر ترین, علیم خان, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو چھوڑا اور ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے پاکستان سے ختم ہو گئی ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ احتجاج کو جیل سے خود لیڈ کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں جیل کے اندر آزاد ہوں, جو لوگ باہر ہیں وہ قید ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اپنے لیے اور رول آف لا کے لیے اور جمہوریت کے لیے اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف نکلنا ہے, یہ عمران خان نے بتا دیا ہے. اور عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کا پیغام مل چکا ہے, انہوں نے پلان بھی بنا لیا ہے لیکن میڈیا کو ابھی نہیں بتانا چاہتے. انہوں نے کہا جی عمران خان کا پیغام ہم نے پارٹی کو دے دیا ہے, اب تحریک کا پلان جو ہے وہ پارٹی ہی دے گی کہ کس طریقے سے تحریک چلے گی. مزید انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے بات کی. انہوں نے جو عمران خان بھی اکثر کہتے ہیں اور علیمہ خان بھی تحریک انصاف کی قیادت یہ کہتی ہے کہ اڈیالہ کے اندر ایک کرنل ہے وہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیتا, تو آج علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ کرنل جو ہے وہ نہیں روک رہا بلکہ مریم نواز کے شوق پورے کرنے کے لیے اوپر سے سہولت کاری کی جاتی ہے, جو مریم نواز چاہتی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے. یہ آج علیمہ خان نے ایک انتہائی اہم بیان دیا ہے. دوسری طرف آج ایک تصویر آئی ہے, علی امین گنڈا پور امیر مقام اور خیبر پختونخوا کے گورنر ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے خوش گپیوں کے اندر مصروف ہیں, اور تحریک انصاف کے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ احتجاجی تحریک کا پلان فائنل ہو رہا ہے کہ عمران خان کو کس طریقے سے باہر نکالنا ہے. بیسیکلی آج ہوا کیا ہے, آج جسٹس ہائی کورٹ کے اندر جو ججز لگائے گئے تھے آج انہوں نے اپنا حلف اٹھایا ہے. تو پشاور ہائی کورٹ کے جج نے بھی اپنا حلف اٹھایا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے بھی اٹھایا ہے, سندھ ہائی کورٹ کے جج نے بھی اٹھایا ہے. تو آج علی امین گنڈا پور گورنر ہاؤس اس سلسلے کے اندر گئے ہوئے تھے. تو ماشاءاللہ امیر مقام جن کے ہوٹل کے بارے میں آ رہا تھا جی وہ دریا کے کنارے بنا ہوا ہے تو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, تو ان کے ہوٹل کو چھوڑ دیا گیا, اس کو بھی گرایا جائے, اس کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ. تو یہ بھی ایک واضح پیغام ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. سینئر صحافی نصرت جوید انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی یہ جو فاٹا والا معاملہ ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بطور اپوزیشن پہلی بار سیاسی طور پر ایک خطرناک گیم کھیلی ہے. کہ بڑے سیریس ہو کے انہوں نے باتیں کی ہیں کہ تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ بھائی فاٹا جو ہے وہ ضم ہو چکا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, بجائے اس کے کہ فاٹا کا جو بجٹ ہے جو پیسے فاٹا کو دینے ہیں وہ دیے جائیں, الٹا اس حکومت نے فاٹا کے لوگوں کے اوپر 10% جو ہے وہ ٹیکس عائد کر دیا. اور واضح طور پر تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا ہے جو وہاں کے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, کہ بھائی کسی بھی صورت ہم حکومت کی یہ بات نہیں مانیں گے, اور اگر زور زبردستی کی گئی تو فاٹا کے عوام جس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے یہ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ بات انہوں نے کی ہے. آگے آ جائیں جی. پاکستان کے اندر آج ایک اور انتہائی اہم اور بڑی خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ 27 پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بند کرنا چاہتی ہے. اس میں کافی لوگ ہیں, ستور ہیں, اینکر عمران ریاض خان ہیں, اور یہ مقبول جان ہے, متی اللہ جان ہے, صدیق جان ہے, حبیب اکرم بھی اس کے اندر موجود ہے. آپ اندازہ لگیں پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو حکومت کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. حبیب اکرم کا شمار ان چند لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو بڑی شائستہ گفتگو کرتے ہیں, اور اپنے ان کو کمال حاصل ہے کہ وہ تنقید بھی کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگلے کو بات سمجھ بھی آ جائے اور الفاظ کا چناؤ بھی بہترین ہو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ حبیب اکرم سے بھی اس حکومت کو بہت زیادہ اعتراض ہے. تو اعتراض اصل میں یہ ہے کہ زبان بند ہونی چاہیے, آپ لوگوں نے بولنا نہیں. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. جس وقت پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی آپس میں ہوئی تو ہندوستان نے پاکستانیوں کے یوٹیوب چینل, ٹویٹر اکاؤنٹس ہندوستان کے اندر بند کر دی, کیونکہ ہندوستان کی حکومت کو, مودی کی حکومت کو یہ لگتا تھا کہ بھائی ہمارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے نیوز چینل دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے ٹی وی چینلز دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے یوٹیوب چینلز دیکھ رہے ہیں, لہٰذا ان کی رسائی ہندوستان کے اندر بند کی جائے تاکہ جو بیانیاں ہیں وہ ہندوستان اپنا بنائے. تو پھر کیا ہوا تھا, یوٹیوب چینل بند کر کے کیا ہندوستان نے اپنا بیانیہ بنا لیا؟ نہیں بنا سکے. کیوں؟ کیونکہ جو سچ اور جھوٹ ہے وہ بالکل شیشے کی طرح واضح ہوتا ہے.
نہ وہ زمین پہ جیت سکے, نہ وہ ہوا میں جیت سکے, اور نہ وہ جو سفارتکاری کا میدان ہے اس کے اندر جیت سکے, کیونکہ وہ بیانیہ بنانے میں ناکام ہو گئے اس وجہ سے کہ حقیقتاً وہ یہ لڑائی ہار گئے تھے. حقیقتاً ہم نے ان کے رافیل مار گرائے تھے, اور حقیقتاً ہم نے ان کو ناک و چنے چبوا دیے تھے, اور امریکہ بہادر نے آ کر پھر اپنے بچے جمہوریہ کو بچا کے اور سیز فائر کروا دیا تھا. تو یہ جو یوٹیوب چینلز بند کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, ایک دفعہ چھوڑ کر آپ 100 دفعہ بند کریں. اب ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ جائیں, ان میں سے کوئی بھی امریکہ میں جا کر ایک درخواست دائر کر دے کہ جی پاکستان کی عدالتیں جن کا دنیا کے اندر انصاف میں 130واں نمبر ہے, وہ پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے کو دبانا چاہتی ہیں, اور حکومت کا جو ادارہ ہے FIA ڈائریکٹلی وزیر اعظم کے انڈر ہے, اور وہ جو ہے وہ عدالت کے اندر جاتا ہے. اور حیران کن طور پر میں ایک چیز آپ کو بتاؤں جو بڑی حیران کن ہے کہ 2 جون کو یہ انکوائری شروع ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ 24 جون کو جج صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں جی ان کو آپ بند کر دیں, فیصلہ جو ہے جاری ہو جاتا ہے. اور جو متاثرہ فریق ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں سنا گیا کہ بھئی آپ آئیں, کیا آپ ریاست مخالف کوئی بیانیہ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے. تو جب وہاں پر یہ بتایا جائے گا کہ اس عدلیہ کی کریڈیبلٹی یہ ہے, تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہاں کی عدالتیں کیا فیصلہ دیں گی. آگے آ جائیں جی, کل سے ایک خبر بہت زیادہ زیر گردش ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے جنید صفدر, ان کا چلان ہوا ہے, اور چلان کرنے والی پولیس کو شاباش دی گئی ہے کہ بہت اچھے, کمال کر دیا آپ نے, قانون سب کے لیے برابر ہے, چاہے وہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اور اس خبر کو پاکستان کے میڈیا کے اوپر چھو چھو کر کے چلایا جا رہا ہے. میں یہاں پر صرف ایک چیز آپ کو بتاؤں, اس پر میں کچھ نہیں کہتا بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کے دور کا یہ واقعہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے, اور انہوں نے اچانک مڑ کر دیکھا تو جو مرتضیٰ بھٹو تھے وہ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اور جو بھٹو صاحب ہیں وہ چیخے. انہوں نے کہا جی قوم ساری زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے اور تم کرسی پہ بیٹھے ہوئے, اٹھو اور نیچے بیٹھو. اور مرتضیٰ بھٹو جو ہے وہ اٹھ کر نیچے بیٹھ گئے, اور عوام نے واہ واہ کر دی, اور بھٹو صاحب نے جلسہ لوٹ لیا. اور شام کو مرتضیٰ صاحب جو ہے وہ منہ لٹکائے جب گھر بیٹھے ہوئے تھے, تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو کہا کس نے تھا کہ کرسی کے اوپر جا کر بیٹھو, نیچے نہیں بیٹھا جا سکتا تھا آپ سے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو بھٹو صاحب نے کہا تھا, مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کرسی کے اوپر بیٹھو. تو یہ یہاں پر بھائی مطلب کہ اب آپ سمجھ تو گئے ہیں کہ کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. جنید صفدر کی پھر بڑی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں کہ جی بڑا سلجھا ہوا بچہ ہے, یہ آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی لانچنگ ہو رہی ہے, لیکن عوام جو ہے وہ سب کچھ جانتی ہے. یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ خبریں چلائی گئی جی جو ڈولفن فورس ہے اس نے چلان کیا, حالانکہ ان کے پاس چلان کرنے کے اختیارات ہیں نہیں, ان کی ڈیوٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. پنجاب کے جو اپوزیشن لیڈر انہوں نے اس حوالے سے بات کی, انہوں نے کہا کہ پروٹوکول والی گاڑی کا کون چلان کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات جعلی وزیر اعلیٰ نے تاریخ رقم کر دی, ایک من گھڑت سیاسی تشہیر کے لیے بیٹے کا چلان کروایا جس کو سارا دن میڈیا کے اوپر چلوایا. انہوں نے کہا کہ ان کا ذہن 16ویں صدی پر چل رہا ہے, عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام اب بے وقوف بنتی نہیں ہے بھائی. صنم جاوید خان نے 2-3 بڑی انتہائی اہم باتیں کی, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے ابو سے رابطہ کرتے رہے جس وقت میں جیل کے اندر تھی, اور یہ کہتے رہے کہ صنم جیل میں ہے, وہ کن عورتوں کے ساتھ رہ رہی ہے, ہم اس کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کو ذہنی ٹارچر کر رہے تھے, اور والد صاحب کو فون کے اوپر دھمکی دی گئی کہ آپ کی بیٹی کو جیل کے اندر مروا دیں گے. انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کو یہ کہتے تھے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ ڈرتی نہیں ہے, تو میرے والد صاحب آگے سے کہتے تھے یہی تو مسئلہ ہے, وہ نہ ڈرتی ہے اور نہ ڈر رہی ہے. مزید صنم جاوید نے کہا کہ میڈیا کو ہمت کرنا پڑے گی, یہ جیلوں میں ٹرائل چل رہے ہیں, کیوں چل رہے ہیں, کس بات کی چوری ہے, یہ عدالتوں میں کیوں نہیں چلتے, ایسا کون سا سچ ہے جو آپ چھپا رہے ہیں. مزید اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم خبر ہے اسلام آباد سے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا, ان کے خلاف ریفرنس لانے کی تیاری ہو رہی ہے, اور ججز کا مستقل حل نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ان ججز کا مستقل حل نکالا جائے, ان کو گھر بھیجا جائے. اور دوسری طرف ان ججز نے بھی طے کیا کہ کسی بھی صورت دباؤ کے اندر نہیں آئیں گے, خوف کا شکار نہیں ہوں گے, اور استعفیٰ بھی نہیں دیں گے, ہم یہ لڑائی لڑیں گے. ایک اہم ترین خبر یہ بھی ہے جی, اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو وہ امریکہ پہنچے ہیں, وائٹ ہاؤس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی ہے, اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے بھی صدر ٹرمپ کو امن نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا ہے. اس سے قبل پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر گئے تھے, اور وہ بھی واپس نہیں آئے تھے, تو پاکستان کی حکومت نے یہ نامزد کر دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ان کو نوبل امن انعام دیا جائے, اور 2 دن بعد انہوں نے ایران کے اوپر بمباری کر دی تھی امریکہ نے. آگے آ جائیں جی, خواجہ آصف نے قسم کھا کر ایک بات کی ہے علی امین گنڈا پور کے بارے میں, ذرا غور سے سنیے گا. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ قسمن کہتا ہوں کہ بطور وزیر دفاع اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ گفتگو میں نہیں کر سکتا جو علی امین گنڈا پور کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی مکھن کا پورا ٹرک لائے ہوئے تھے, کہ مکھن کا پورا ٹرک لے کر آتے ہیں جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو کہنا پڑا کہ گنڈا پور صاحب جو گفتگو آپ کر رہے ہیں باقی 3 وزراء اعلیٰ نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ یہ خواجہ صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بہروپیاں ہیں. اب خواجہ آصف صاحب نے قسم کھائی ہے, اور یہی قسم انہوں نے ریحانہ ڈار کے ووٹ چوری کر کے اللہ کے پاک ناموں کے نیچے
پاکستان کے ایوان کے اندر بھی اٹھائی ہوئی ہے. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کی قسم پہ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے. علی امین گنڈا پور کا جو معاملہ ہے اس کو بھی پاکستان کے عوام بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.